अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोगों ने? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाजरीन, आज ऑफ कोर्स मौसम बड़ा हसीन चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, तो लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एहतियात है। बच्चों को ज़्यादा बाहर ना निकलने दें, ये ना हो कि अपने बस छत पे रहें और बिजली की चीज़ों से ख़ास तौर पे दूर रहें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि बिजली के करंट से बच्चों की डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। जो लड़के बाइक पर हैं, तो जब बारिश हो रही है तो किसी ब्रिज के नीचे थोड़ा स्टे कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि वो नुकसान हो जाए। लेट्स सी, आज चलते हैं खूबसूरत से मैसेज की तरफ, और ये मैसेज उन लोगों के लिए जो हमेशा परेशान रहते हैं, बेसुकूने रहते हैं, उनकी रूह जो है ना वो कभी सुकून से नहीं होती है, जबकि उनके पास दौलत है, दुनिया है, औलाद है, सब कुछ है। ऐसा क्यों है? जब सब कुछ आपको अल्लाह ने नेमतें दे दी, फिर क्या वजह? अब नाज़रीन, एक बंदा था और उसको ये बेचैनी होती थी, कहता था ज़हनी सुकून नहीं है, ज़हनी सुकून नहीं है। दौलत भी है, दुनिया भी है, अच्छा जी, सब कुछ है, इज़्ज़त भी है, पैसा है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी, सब कुछ है, वाई क्यों आप इतने ज़हनी तनाव का शिकार हैं? किसी ने कहा यार वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। अच्छा, जो ये बुज़ुर्ग होते हैं जो पहाड़ या झुग्गियों उग्गियों में से बिल्कुल दुनिया से बरी उज़्ज़मा, उनको माल मता से तो कोई होता ही नहीं, तो वो बस अल्लाह के बहुत ही करीब होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जाके दिली सुकून होता है, रूहानी सुकून। वो वहाँ चला गया और बैठा, बाबा मैं सब कुछ है, ज़हन सुकून से। बोला अच्छा बेटा, रात सो जा, सुबह तेरे साथ करते हैं इसका मसले का हल। रात को सो गया, सुबह उठा से कहा चलो बेटा मैं ज़रा जंगल जा रहा हूँ, चलो आप मेरे साथ। चलने लगा तो बाबा की एक बड़ी वो थी, सुनी हुई थी, तो जो बाबा कहेगा तो सुनना तो पड़ेगा। उसने कहा बेटा ये 5 पत्थर हैं, ये तुम अपनी कमर पे रख लो। चलो उठा लिया उसने। थोड़ी देर चला तो बोला बाबा मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बाबा ने एक पत्थर नीचे रख दिया, थोड़ा फिर चला, सफ़र लंबा हो गया, उसने कहा बाबा मेरी कमर, दूसरा तीसरा, इस तरह करते करते उसने 500 पत्थर नीचे उतार दिए। उसने कहा बाबा बेटा कुछ समझ आई? उसने कहा नहीं। कह रहा जहन सुकून से नहीं। उसने कहा ये 5 पत्थर है ना, ये तो अपने जहन से उतार दे। वो एक चौंक गया। चले नाज़रीन, अब इधर भी आ जाते हैं, इधर के लोगों के साथ बात करते हैं। वो चौंक गया, उसने कहा कि 5 पत्थर मेरे जहन में क्या है? उसने कहा बेटा ये अपने जहन से ये 5 पत्थर उतार दे। ये कौन से पत्थर है? हसद, जलन, कीना, नफरत, मुकाबला और माफ़ करना। आपको बहुत हसद होती है, किसी को ज़्यादा मिल जाए, उसकी किसी महफिल में बात करते हुए आपकी जान जाती। अच्छा कोई नहीं हसद, जो दूर रूल हमको तो छोड़ें, आप अपनी फैमिली में हसद करते हैं, किसी पप्पो के पास ज़्यादा आ जाए, चाचा के पास ज़्यादा आ जाए, मामा के पास ज़्यादा आ जाए, बस आप जलन में मुब्तला हुए। फिर आप मुकाबले में मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जबकि सब एक माँ के पेट से जने। खुद सोचे, बहन भाइयों से जेलस है। किसी बहन की ज़्यादा तारीफ हो जाए, दूसरी बहन को तकलीफ होने लगती है, उसको जलन होने लगती है। किसी बड़े भाई की छोटे भाई की आगे तारीफ हो जाए, उसको तकलीफ होने लगती है। कभी ऐसा हुआ है कि यू फील वेरी प्राउड कि आपके एक भाई ने दूसरे भाई की तारीफ कर दी, बोला हाँ? कभी आपने कहा हाँ नहीं यार वो भाई बहुत अच्छा है? नो 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 नो, कैसे हो सकता है? बच्चों की तारीफ कर दो, नहीं। फिर जब तक वो अपने बच्चों की तारीफ ना कर पाए, जब तक उस बंदे को सुकून ही नहीं मिलता। इसे कुड़ना बोलते हैं। आप किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? दुनिया बड़ी पड़ी है कामयाब, आप इतनी सी जगह पर बैठे हैं और इतनी सी फैमिली के साथ 5-6 बहन भाई हैं और उनके चंद बच्चे, यानी कि टोटल आपकी फैमिली के 50 लोग हैं, और आप आपस में ही आपके अंदर इतनी जेलसी फैक्टर है। अच्छा, आप एक और कोताही कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐड करूँगी फिर आगे चलूँगी, कि आप डेवलप करें अपने बच्चों में। कल आपके बहन भाई, यानी कि अगर आप बहन भाई आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करें, तो आपकी औलाद जो है ना वो भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे बोलते हैं जलन, हसद ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप। आपके अंदर बुर्दबारी नहीं है, बड़कपन नहीं है, फिर आपके अंदर
नफरत, क्रोध, ये भी पत्थर आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है, उतारे इसे। क्रोध क्या है? आप पता क्या करते हैं, इसने बुरा किया, इसके बराबर में खड़े हो जाते हैं मुकाबले में कि तू कितना बुरा है तो मैं तुझे बुरा करके दिखाऊंगा। जब तक आप उसको नीचा नहीं दिखा देते कि आपको सुकून नहीं मिलता, यानी कि आप दोनों एक जैसे हैं। आप कभी ऐसा महसूस करें या कभी ऐसा कर सकते हैं कि मैं इससे बेटर हूँ, और मैं बेटर कैसे हूँ? अपने किरदार से। अच्छा, डिलीवर करना बहुत आसान है, मैंने मुंह से लफ्ज़ों से अदा करना, किसी को बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन किरदार क्या कहलाता है? छोड़ यार, कोई बात नहीं, थोड़े दिन होगा ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बहन भाई ऐसे होते हैं, ग्रेट बहन भाई होते हैं, जो कहते छोड़ यार, उसकी आदत ही ऐसी। खैर है तो अपना भाई ना। मुझे बताइए ना, अगर आपके बच्चे कुछ गलत करें, और मैं ऐसे बहन भाइयों को देखा है जो ज़रा सी बात पे मरना मराना, नहीं नहीं मेरी जनाजे पे नहीं आए, मुझे मत देखे, मेरे घर मत आए, बस आपका इतना लेवल है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँ, आपका इतना लेवल है। आपका लेवल बड़ा नहीं हो सकता, आप उसके लेवल के बराबर हैं। फिर आप कहते हैं वो बुरा है। नो, आप भी उस जैसे हैं। आप उस जैसे नहीं हैं तो बताएं, आप करके दिखाएं ग्राउंड पर, ताकि आपके बच्चे बोले नहीं यार, मेरी वालदा में इतनी, मेरे वालिद में इतना बड़ा जिगर है, वो किसी को कुछ नहीं बोलते अल्लाह की रज़ा के लिए। आप दुनिया को खुश, असल में आप अपने दिल को खुश कर रहे हैं, लेकिन आपका जहन मुतमईन, क्यों? रूह ही मुतमईन है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने को जो डिलीवर किया है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए डिलीवर किया। आप दुनिया को खुश करने के लिए अपनी जहनी खुशी से महरूम हो जाते हैं। सॉरी मैं ऐसी बात करती हूँ, मैं किसी किताब में शायद ये नहीं मैंने पढ़ा, ये दुनिया ने मुझे बताया। और आखिरी पत्थर उतारे, नमाज पढ़ते हैं रोज़, अल्लाह से क्या करते हैं? अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। वो माफ़ नहीं करेगा आपको। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह ने तो कहा है कि तू जब मुझसे माफ़ी मांग, मैं मांग। क्योंकि आप इसलिए वो नहीं माफ़ करते, क्योंकि अल्लाह ने एक बात फरमाई है कि जो मेरे बंदों को खुश रखेगा मैं उसके साथ खुश हूँ। ऐसा ही है। अल्लाह ने एक और बात भी फरमाई कि तुमने जो मेरी नमाज उसमें गलती वो मेरी, लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया और उसने तुम्हें कोई बद्दुआ दी या तुम उससे नाराज़ हो गए, फिर तुम मेरे पास आए, तो ये मेरा मामला यहाँ ख़त्म हो गया। देखो ज़रा गौर तलब बात है कि अल्लाह ने यहाँ अपने आप को स्किप कर दिया कि ये मामला उसके साथ है, उसने तुझे माफ़ नहीं किया, अब जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं नहीं माफ़ करूँगा। इस लेवल तक अल्लाह पाक ने अपने आप को बताया कि देख लो कि मैं तुम्हारे साथ कितना जस्टिस हूँ। आप जस्टिस करते हो? नहीं। आप रोज़ माफ़ी मांगते हो, लेकिन माफ़ करने की सलाहियत आप में नहीं है। करते हो आप माफ़? ना 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 ना। मेरे बच्चे को बोला नो माफ़ी, मेरे बच्चों को कोई कुछ बोलेगा मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। बच्चे ना हो गए, हमारे फरिश्ते हो गए। एक वक्त छोड़ दीजिए कि एक वक्त होगा सारा विजन क्लियर हो जाएगा। आपके बच्चे आपके लबों से बोलने से किरदार अच्छे नहीं होंगे, खुद वो अपने किरदार बताएंगे कि हमारा किरदार कितना अच्छा है। माँ बाप की एक फितरत होती है, वो अपने बच्चों को डिलीवर कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा इतना अच्छा, मेरा बच्चा इतना एजुकेटेड, मेरा बच्चा तमीज़ वाला, मेरा बच्चा, यानी कि बाकी जिनके माँ बाप उनके बच्चे भी तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे भी तो उनके लिए फतूर नहीं है या बुरे नहीं हैं। तो फिर आप ये क्राइटेरिया बहन भाइयों में अपनी औलादों का ना बनाएं। अपने जहन से ये जो कीना, हसद, जेलिसी, एक बात आखिर में करूँगी और इस बात पे ख़त्म करूँगी, माफ़ भी कीजिए, ये सारा ताम झाम, ये मुकाबला, ये सब कुछ दौलत दुनिया आप छोड़ के जाएंगे, जो लेके जाएंगे वो आपको बेहतर पता होगा। इखलाक, किरदार, कि जब आपका कंधा जो दे रहा हो तो वो रो के ये कहे कि यार बंदा बड़ा ग्रेट था, ना कि ये कहे तौबा अल्लाह माफ़ करे। मुझे डर लगता है कि वो ये कहे कि अल्लाह माफ़ करे, बंदा किरदार का सही नहीं था। यकीन करें, आपके पास गाड़ी, बंगला, दौलत, दुनिया, औलाद सब कुछ होने के बावजूद वो बंदा आपकी तारीफ़ नहीं कर पा रहा। क्यों? अगर इन चीज़ों से, औलाद से, बंगले से, दौलत से अगर आप अपना किरदार प्रूव कर पाएँ, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने, खुदा का शुक्र है
یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا تو نے یہاں چھوڑ کے جانی ہے، لیکن جس سے تو نے اپنا بیگ بھر کے لے کے جانا ہے نا، وہ دنیا میں کیا ہوا بیہیو یعنی کہ برتاؤ اور کردار ہے. تو اس نے کہا یہ 5واں پتھر معافی کا اتارو، یو فیل ویری ریلیکس. تو آپ لوگ ریلیکس ہوئے. اس طرح پتہ کیا ہوگا، آپ روح کے طور پہ بھی سکون ہوں گے. عبادت کریں گے تو مزہ آئے گا. جب آپ کے اندر درگزر ہوگا، آپ کو کسی کی یہ پرواہ نہیں ہوگی. کسی کو زیادہ دیے تو ایک بار جملہ جوڑیں تو اللہ کے اور قریب ہوں گے، اس کو اللہ نے دی ہے. اور ہمیشہ دوسرے کے لیے ایک دعا کریں. پھر بریک لیتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو نیک ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کے دروازے اللہ نے آخری سانس تک کھولے ہوئے ہیں کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھولیں. تو معافی مانگنے کا صلاحیت رکھیں، درگزر کریں، تھوڑی چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. سب چیزیں بہتر کرنے والی وہ ذات ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین. اور آپ کے دوست ہوسٹ سبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وینس انٹرٹینمنٹ پہ آپ مارننگ شو دیکھ رہے ہیں. گڈ مارننگ وتھ سبھی. اچھا ناظرین، آف کورس میری پوری کوشش ہوتی ہے آپ کو اویئرنیس جو دی جائے وہ ہیلتھ مینٹین کرنے کی. جیسے میرے انٹرو میں بھی ذہنی طور پہ ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ایگزاسٹ کے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اس وقت ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ایک یعنی کہ ہیلتھ فٹنس کا سیگمنٹ ہے. فٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز بہت ضروری ہے اور ڈائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں آپ کی فٹنس کو اسٹرانگ کرتی ہیں. لائک یعنی کہ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. آج یہ جملہ بڑا اچھا ہے، ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. ایوری بڈی سے ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. تو میرے ساتھ کون موجود ہے؟ ایک اسپورٹس ٹرینر موجود ہیں. ان کی اپنی فٹنس بہت اچھی ہے. وہ بہت اچھے جو ہیں ٹرینر، یہ کہ اسپورٹس کی بہت ایکسرسائز اینڈ بچوں کو ٹرین بہت اچھا کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں راجہ نوید ستی صاحب، اسپورٹس ٹرینر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ پر بات کرنا چاہوں گی. تھوڑا یہ اس جملے کے اوپر میں چاہوں گی ذرا انٹروڈکشن ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں. بالکل، آپ نے بالکل اچھے ورڈز کہے کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز یہ دونوں کا کمبینیشن ہے جس طرح ساس اور بہو کا ہوتا ہے. یہ بڑا ڈینجرس ہو گئے. تو اچھا، ڈینجر اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ دونوں میں سے کوئی چیز کم کر دیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسری چیز جو ہے نقصان دہ. بالکل ایسا ہی. تو اگر آپ صحیح لے کے چلیں گے، آپ ڈائٹ اچھی رکھیں گے، آپ ایکسرسائز اچھی رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک ہیلتھی آپ کی باڈی ہو جائے گی، ہیلتھی مائنڈ ہوگا. آپ پڑھائی اچھی طرح کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کی، تو بچوں کی ہم مائنڈ اگر بہتر کریں گے تو ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اچھا کھائیں اور اچھی ایکسرسائز کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ ڈائٹ پلس ایکسرسائز از اکول ٹو فٹنس. بالکل کیا بات ہے بھائی، زبردست. دیکھیے، ایک اچھا جسم فارمولا ہو گیا. ایسے ہی ہے، ایک اچھی خوراک اچھا جسم دیتی ہے، اور ایک اچھا جسم اچھا آپ کا دماغ ہوتا ہے. وہی دماغ آپ کے کام آئے گا پڑھائی اور جو باقی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، لوگوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں، معاشرے کے لیے کیا سوچتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کیا سوچتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو آپ کی تھنک ہوگی، سوچ ہوگا، تو پھر آپ سب چیزیں. تو ہماری شروع کہاں سے ہوا؟ کچن سے. بالکل ایسے. جو آپ آج آپ کا کچن نہیں ہے نا، آج آپ کی بڑی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ بارش کا موسم ہے. ہمارے جتنے بھی پینل کے دوست ہیں وہ صبح سے پکوڑوں کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ جو ہے پکوڑے کھلائیں گے. لیکن اچھا، یہ اگلے سیگمنٹ جو ہمارے ڈاکٹر کا ہوگا نا، یہ ان کے بارے میں دیکھ کے بات کریں. اچھا، یہ بارش کے اٹریکشن ہی پکوڑے ہوتے ہیں، مسئلہ ہے. تو اب ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. میں چاہوں گی اچھا فٹنس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فٹنس کو بیسکلی کہ آپ ہیلدی ہوں. آپ جب کچھ کپڑے پہنے تو آپ لگے خوبصورت بھی لگیں، آپ کے اچھے لگیں، کیری کرتے. اب پتہ چلے آپ کیا ہیں، آپ بس کھا کے سو گئے، ایکسرسائز آپ کر نہیں رہے اور وہ برن کرنا. دیکھیں کچھ کھائیں، پتہ چلے بہت ہیلدی کھا لیا. بھائی ہیلدی کیا ہے؟ بہت اچھا دودھ پی رہے ہیں آپ، بادام پستے کھا رہے ہیں، لیکن آپ کھا کے لیٹ گئے تو وہ برن نہیں ہوگا. تو برن کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے پھر وہ یوٹیلائز آپ کا فوڈ بھی نہیں ہوگا. تو یعنی کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ از اکول ٹو فٹنس. یہ تینوں چیزیں ایک کومبو ہے، ایک ریلیشن ہے. میں چاہوں گی نوید بھائی کہیں میں ہی بات نہ کر رہا ہوں، آپ رہ جاؤ، یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا، تینوں چیزوں کا کمبینیشن لے کے چلیں گے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ تینوں چیزوں کو لے کے بیلنس چلیں. بیلنس ڈائٹ کا کیا ہوتا ہے؟ بیلنس ڈائٹ یہی چیز ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا ٹاپک آج کا کہ بچوں کے لیے
ہیلدی جو ڈائٹ ہے اور پلس ایکسرسائز کیوں ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ بچہ جو گروئنگ ایج ہوتی ہے، دیکھیں اس کے مسلس کو گرو کرنا ہے، اس کی ہائٹ گرو ہوگی، سب چیزوں کو گرو کرنا ہے، اس کے مائنڈ کو بھی ہم نے اسی طرح جو ہے وہ مینٹین بھی کرنا ہے اور اس کو جو ہے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے کہ یار وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، ہم کیونکہ ہم اسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بالکل تو ہم اسپورٹس میں اس بچے کو آج کل جو ہم پرابلم دیکھ رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ پراپر نیند نہیں لے رہا ہوتا. تو سب سے پہلے تو آپ کی باڈی کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اچھی نیند کرے گا تو وہ صبح، ورنہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اسکولس کے اندر جو ہے وہ بچے سو رہے ہوتے ہیں، کلاس روم کے اندر بھی وہ بچے کا مائنڈ جو ہے ادھر نہیں جاتا، ٹیچرز جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ اٹھانے کے اندر لگ جاتی ہیں. گراؤنڈ کے اندر بھی اگر بچہ چلا جاتا ہے اسپورٹس پیریڈ کے اندر، تو گراؤنڈ کے اندر بھی کونے میں اس کی وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی کیونکہ اس کی باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. ایگزیکٹلی، ہاں، وہ سجدے میں جا رہا ہوتا ہے بلا وجہ کے، سجدے میں منت کے کر رہا ہوتا ہے، کیا پتہ اس نے منت کے سجدے رکھے ہوں. تو یہ الگ بات ہے، لیکن خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی. لیکن یہ کہ بچے کو نیند بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں ہمیں چاہیے کہ بچے کو نیند اچھی دلوائیں، گھر کے اندر جو ہے اس کو ٹائم پہ سلا دیں بچے کو. اور بہت سی فیملیز کو میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو 10 بجے جب ان کے رومز بند کر کے لائٹ آف کر کے اس بچے کو سلا دیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے. اب گراؤنڈ کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں، بچے کو ایک تو صبح کا ناشتہ اچھا ہونا چاہیے. آپ بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو پراپر اس کو ناشتہ کروا کے بھیجیں، یا اس کا جو لنچ تیار کر رہے ہیں لنچ باکس، وہ ایک ہیلدی اس کے اندر فوڈس ہونا چاہیے، فروٹ ہونا چاہیے. باقی صبح دودھ کا گلاس اگر وہ بہت ضروری ہے بچے کے لیے، گروئنگ بچے کے لیے. اور اس کو شام کو بھی دودھ اس کو رکھیں، اس کے اندر فروٹ رکھیں، اس کے اندر جو باقی جو چیزیں ہیں چکن کا رکھ لیں. یہ سب چیزیں تو آ گئی آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے. باقی جو گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم گراؤنڈ کے اندر بچے کو جو ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، لائک فٹ بال ہو گیا، فٹ سال ہو گیا، اس کے علاوہ کراٹے ہو گیا، تاکہ اس کی بچے کی اس کا انٹرسٹ جس میں اس گیم کی طرف اس کو دیکھیں اٹریکٹ کرے. بچے کی جو مین چیز ہوتی ہے نا کہ اب ہر وقت اور ہر ایج کے اندر جو ہوتا ہے آپ کی باڈی کی فلیکسیبلٹی، جو آپ کی لچک ہے. لائک اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ کسی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ 100 ٹائم جو ہے یا 10 ٹائم یا 5 ٹائم آپ کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے اٹھانے میں ایزیلی جو ہے اٹھا سکے، تو اس کے لیے آسانی نہ ہو کہ وہ سوچے، یعنی اس کی جو موومنٹ ہے وہ بڑی گہری بات کی ہے، اس کی موومنٹ جو نیچے جھکنا اور پھر بعد اس کو اٹھانا ایسے ہی ہے. صحیح یہ ایکسرسائز ہی کہلاتی ہے. جی ہاں، اس کی موومنٹ جو ہے نا وہ ایزی ہونی چاہیے. بچے کی موومنٹ تبھی اچھی ہوگی جب وہ فزیکلی فٹنس میں جائے گا. کسی بھی گیم، جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ اس کے نیچر کرتا ہے کہ اس کو گیم کون سا اس کو پسند ہے. اگر وہ بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے تو ہم اس کی فٹ بال کی ایکٹیویٹیز کروا دیں. اور دیکھیں پیرنٹس کو بچوں کو سوئمنگ کروانی چاہیے. سوئمنگ بہت اچھی چیز ہے، جو آج کل کے گرمی بھی بہت ہے، بہت زیادہ ویدر لیکن میں نے دیکھا ہمارا کسی بھی 99% لوگوں کا رجحان ہے ہی نہیں، صرف جا کے وہ پکنک پہ ہی جا کے بیچارے ڈبکیاں مارتے. اصل میں کراچی کی جہاں تک ہم بات کریں، کیونکہ کراچی کے رہنے والے ہیں، ویسے پانی تو ویسے ہی نایاب سا ہو گیا ہے. جو پولز ہیں وہ پولز بھی بہت مہنگے ہو گئے. وہاں پہ ممبرشپ کا ہے، پھر کانسیپٹ ہے، پھر اس کے بعد جو جاتے ہیں فارم ہاؤس بھی 50,000 60,000 30,000 اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر وہ کراؤڈلی بہت ہوتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پراپرلی جو ہے وہ مینٹین نہیں کیے ہوتے، اس کی جو ہے وہ کلیئرنگ صحیح نہیں ہوتی، اس کے اندر کیمیکلز نہیں ہوتے. کیونکہ آگے کی بات کریں ہم تو یہ بہت گہری اور بات پھیل جاتی ہے. سوئمنگ کتنی ضروری ہے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری اس لیے ہے کہ سوئمنگ فل باڈی ہے. دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرانے اس وقت میں جو کہا گیا تھا وہ سوئمنگ، تیراکی اور نیزہ بازی اور یہ گھوڑا سواری، یہ 3-4 چیزیں تھیں جن کو اب جو ہے اس زمانے میں بہت اچھا جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سیکھیں. اچھا، میں ذرا ناظرین سے بات کروں گی اور بتاؤں گی کہ جس طرح سوئمنگ جو ہے وہ چاہے میل ہو یا فیمیل. میں ابھی ایک انسٹیٹیوٹ گئی تھی، وہاں پر چھوٹے بچوں کو باقاعدہ کیری کر کے ان کے کپڑے جو جسے مطلب سیفٹی کے طور پہ ان کو لگایا ہوا تھا، اور اس کے اندر بچوں کو سوئمنگ ان کا انسٹرکٹر گائیڈ کر رہا تھا. تو میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو اچھا ہے. یہ اسپورٹس کشمیر اسپورٹس کمپلیکس میں باقاعدہ سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، اور وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی سوئمنگ کروائی جا رہی تھی، ٹریننگ کروائی جا رہی تھی. تو آپ دیکھیں کہ کرتے ہیں یار کچھ پیرنٹس اس چیزوں کو اوبلائج کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں بہت سے کلبز ایسے ہیں DHA کے اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ، اور ناظم آباد میں بھی دیکھ لیں، ناظم آباد میں کھانا بہت ہے جہاں پہ پیرنٹس جو ہے وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں یا جو جا سکتے ہیں وہ لوگ ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو. سوئمنگ کرنے سے ہوگا کیا؟ دیکھو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی کو یہ بتایا جائے اس کو کھانے سے یہ بینیفٹ ہوگا تو اگلا کہے گا ہاں یار. جیسے میں کہتی ہوں کدو کھانے سے یہ ہوگا، بھنڈی استعمال، شوگر پیشنٹ ہے وہ کریلا، بھنڈی اور اس طرح کی ویج کھائیں اور ان فروٹ سے دور. اب ہم بات کریں سوئمنگ کی، اگر میں فوکس کروں تو وائی ہم کیوں سوئمنگ کریں؟ آپ سر بتائیں. سوئمنگ دیکھیں اس لیے ضروری ہے کہ سوئمنگ فل باڈی ایکسرسائز ہے، اور باڈی کے ساتھ ساتھ
ویسے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. یہ استما کے لیے بہت زیادہ, استما کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو سانس کا لنگس کا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ لنگس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب آپ پانی کے نیچے جاتے ہیں سوئمنگ پول میں, اگر آپ نہیں بھی سوئمنگ آتی تو اگر صرف وہ جو یعنی ان اور آؤٹ ہوتا ہے, یعنی ڈبکی لگانی ہے اور اوپر آنا ہے, تو اسی میں آپ جب آپ ناک سے آپ ڈپ کر رہے ہیں اور پھر جب آپ اوپر آ رہے ہیں تو آپ اپنے لنگس کو آپ ایکسرسائز دے رہے ہیں, یعنی سانس روک رہے ہیں اور اوپر آتے ہوئے سانس چھوڑتے ہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے لنگس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی سانس کا پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے, سانس لینے کی پرابلم ہے, تو آپ کی سوئمنگ جو ہے وہ سانس کے لیے جو ہے وہ سانس کے پیشنٹس کے لیے, وہ پیشنٹ جن کو سانس کا پرابلم ہے ان کے لیے سوئمنگ تو جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اور بچوں کے لیے تو بہت بہتر ہے کیونکہ فل باڈی ایکسرسائز ہے. اگر آپ ان کی باڈی دیکھیں سوئمنگ کرنے والوں کی بالکل وی شیپ ہوتی ہے, ان کی ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کی باڈی کی جو مسلز ہوتے ہیں, اسپیشلی وہ خواتین, اگر خواتین کی بات ہم کریں جن کے تھوڑے عرصے بعد وہ کہتی ہیں کہ 30 کے بعد 35 کے بعد جو ہے وہ اسکن لٹکنی شروع ہو رہی ہے یا لوز ہو رہی ہے, آرمز کی ہو رہی ہے, بیک کی. دیکھیں بیک یہ پورا یہ اس طرف جو ہے نا سائز تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے بیک سائڈ پہ. تو جب آپ سوئمنگ ایک وہ ہوتا ہے جو بٹر فلائی کا ایک اسٹائل ہوتا ہے, تو اس میں آپ کے بیک پہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں سوئمنگ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ویٹ جو ہے اور سائز کم ہوتا ہے. سوئمنگ بہت ضروری ہے. زبردست. اچھا ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے کیونکہ ہمارے اندر ٹاکسن ایلیمنٹ بھی بہت ہوتے ہیں, تو کون اکثر لوگ گرین ٹی بہت پریفر کرتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے, تو آپ کے دار چینی یا ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے, ہربس جو ہیں. بالکل یہ چیزیں آج کل تو دیکھیں نالج بہت ہے, آج کل اپنے موبائل سے یا باقی آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے. آپ جیسے آپ جو چینلز میں آتے زیادہ تو آپ بتا رہی ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں اگر آپ یوز کریں, اور آپ کے جو دیکھنے والے چینلز کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ سبھی جو ہے نا آدھی حکیم تو ہو گئی ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. لیکن یہ آپ نہیں, وہ تو ان لوگوں سے ہمارے جو ڈاکٹرز آتے ہیں ہیلتھ کنسلٹنٹ, یہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ کو وہی اویئرنیس ہوتی ہے. اچھا اسپورٹس میں آپ بچوں کو آف کورس جیسے آپ خود فٹ ہیں تو ڈائٹ کیسی رکھنی چاہیے کھانے پینے میں, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں دودھ کا استعمال یا ڈرائی فروٹ کا استعمال, آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو کیا دینا چاہیے؟ دیکھیں ان مدر سے میری ریکویسٹ ہے, میں ان مدر سے کہوں گا کہ جو اس طرح کے بچے جن کے پاس ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچوں کی نعمت سے, اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, وہ اپنے بچوں کو ہیلدی فوڈ دیں. ہیلدی فوڈ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ صبح سب سے پہلے تو ناشتہ ہوتا ہے, ناشتے میں دودھ کا استعمال ضرور رکھیں, انڈے کا استعمال رکھ لیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر کی جو بھی روٹی ہے, سالن ہے جو بھی ہے, یا بریڈ اگر جو بھی دینا ہے ان کو یہ دے. دوپہر کو بچے کو اسکول کے لیے ضرور فروٹ, سیب ہو گیا جس کے اندر سیزن کا ہوتا ہے, آج کل آم بہت زیادہ ہے, وہ آپ دے دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کو جو ہے واپس جب آئے تو دوپہر کا جو گھر میں کھانا ہوتا ہے تاکہ بچہ یوز ٹو ہوتا رہے وہ گھر کے ان تمام کھانوں سے بھی, اور وہ جب کھائے گا سیلڈ ہو وہ اس میں سب چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتی ہیں دوپہر کے لیے. شام کے وقت رات کو جو ہے وہ پھر آپ فش کا استعمال رکھیں, اینڈ دین چکن پر رکھیں, اور اسی طرح تمام چیزیں بچوں کو تاکہ وہ یوز ٹو ہوتا رہے, ان تمام ہربس کے جو اس کو لینے بھی چاہیے اور وہ چیزیں ان کو کھا کے وہ انرجی بھی فیل کرے. گڈ. ایسی کون سی ایکسرسائز ہے نوید صاحب کے جو ہم چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو یا 8 سال کا ہو یا میل ہو یا فیمیل ہو, وہ ڈیلی ایکسرسائز ہماری لائف میں وہ کون سی ایکسرسائز ہے جو اب ڈیلی کرنی چاہیے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں کوئی بھی کسی بھی ایج میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ جم جاؤ یا سوئمنگ کرو یا تم نے کرکٹ کھیلنی ہے, فٹ بال کھیلنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے جو ہے نا واک کرنا ہے, آپ نے چہل قدمی کرنی ہے, آپ نے واک کرنا ہے. تو واک سب سے بیسٹ ہے. میں سب اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اور آپ کے چینل والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی عادت بنا لیں, کھانے سے پہلے رات میں آپ کم از کم جو ہے وہ 30-35 منٹ جو ہے نا واک کریں, چہل قدمی کریں. کہیں پہ بھی اگر آپ کے پاس پارک نہیں ہے تو آپ روڈ کنارے پہ, سائڈ پہ, فٹ پاتھ پہ آپ چلنا شروع ہو جائیں, اور 35 منٹس بعد آپ دیکھیں گے آپ کو نیند بھی رات کو اچھی آئے گی, آپ کو کھانا بھی ہضم ہوگا, آپ کو بھوک بھی لگے گی. جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کو بھوک فیل ہو رہی ہوگی کہ یار میں کچھ کر کے آیا ہوں. اور دیکھیں جب آپ واک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, جیسے آج کل تو ویسے ہی گرمی بہت ہے, ہربس بہت ہے, پسینہ ویسے ہی نکل رہا ہے, لیکن آپ ایک جیکٹ پہنیں اور پراپر اوپر سے زپر جسے کہتے ہیں زپ بند کر دیں, تاکہ آپ جب واک کریں گے تو آپ کو اور زیادہ پسینہ جتنا دیکھتے ہیں وہ گرمی کی ایک جملہ ہوتا تھا پسینہ نکالو جا کے, تو ڈیفینیٹلی پسینہ نکالنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی باڈی نے جو چیز کھائی ہے وہ برن کرنی ہے آپ نے. آپ جب برن کریں گے تو آپ کو بھوک لگے گی, ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار مجھے بھوک نہیں لگتی. بھوک کیوں لگے گی؟ جب آپ کھا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں, آپ وہ چیزوں کو برن نہیں کر رہے, تو جو پہلے کھایا ہوا وہی آپ کے ابھی تک آپ کے پاس ہے, اسٹور ہے, تو اس اسٹور کو برن کرنا ہے, اس چیزوں کو جو آپ نے پہلے یوز کی ہیں. تو ڈیفینیٹلی واک یا آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ جو آپ نے کھایا ہے اس کو برن کرنا ہے. برن کرنے کا مطلب کیا؟ اس کو ہضم کرنا ہے.
تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور جتنے بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں یا میرے جو ٹریننگ جم میں آتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ واک کر لیں, ہم ٹریڈ مل پہ واک کروا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کو ایکسرسائز کرواتے ہیں تاکہ انہوں نے جو چیزیں ہیں اور وہ ریڈی ہو جائیں. اور یقین کریں وہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری نیند بہت بہتر ہو گئی ہے. تو آپ کی نیند بہت بہتر ہوتی ہے یہ ایکسرسائز اور یہ آپ کی واک کے بعد. اوکے, اچھا ایک اور چیز ہے, جب ہم لوگ کچھ چیز ہم اپنی باڈی شیپ اگر خراب ہو جاتی ہے, آف کورس اس کو ٹائم لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کئی سال سے یہ پرابلم میں مبتلا ہیں, پیٹ بڑا ہو رہا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, تو جانے میں بھی ٹائم لگاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اتنی جلدی چاہتے ہیں کہ جم میں جائیں اور اگلے 3 دن میں وہ اسمارٹ ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ شارٹ کٹ کسی چیز کا بھی نہیں ہے, اور جو شارٹ کٹ ہوتی ہے ایک لفظ جیسے آپ نے صبح ابھی اسٹارٹ میں اپنے ایک لفظ کہا تھا کہ ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ, یہ 2 چیزیں آپ نے کہا. تو تیسری چیز ایک اور ہوتی ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ نو پین نو گین. یعنی آپ کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ کو تکلیف کے بغیر مل جائے گی تو اس کے اندر وہ ہو نہیں. آپ پڑھائی بھی کریں گے, کوئی جگہ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی محنت فائٹ کرنی ہے. آپ بھی صبح اٹھ کے آ رہی ہیں یہاں چینل کے لیے تو آپ محنت کر کے آ رہے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ بستر چھوڑ دیں, موسم اتنا پیارا ہے. آپ کے کیمرہ مین جو ہے وہ بیچارے صبح اٹھ کے آتے ہیں اور وہ بھی بڑے موڈ میں دیکھیں گے آگے گھبراہٹ ہوتی. تو خیر میری سب کی کوشش ہوتی ہے یعنی کہ کوئی چیز اچھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, اپنا فیوچر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا, یہ شاہ رخ خان بھی کہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارا کہتا ہے کس کا دل کرے گا اپنا بستر چھوڑ کے جائے اور جا کے جم میں آپ کو فٹ رکھے, کیونکہ فلم میں اسکرین پر آنے کے لیے کرنا پڑتا ہے, تو یہ ضروری ہے. نو پین نو گین. اگر آپ کسی بھی دیکھیں اس کام کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا باپ کمائی اور آپ کمائی, یعنی اگر باپ کی کمائی گاڑی ایسے چلا رہا ہوتا ہے نا, بچے ڈیفینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھائی گاڑی کی ایسی کی ویسی چل رہی ہوتی ہے, جب بندہ خود خریدتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار کھڈا آ رہا ہے بھائی, اس کھڈے سے بھی اتر کے میں گزاروں گا. تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتی ہے چیز, سوچ ہوتی ہے کہ جب آپ خود سے ایک چیز کرتے ہیں نا تو آپ کو انٹرسٹ فیل ہو جاتا ہے یہ میری آن چیز ہے. کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چیز کریچی کو آن کریں یا اپنے گھر کو آن کرو. بچوں کو بھی لوگ کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کا اپنا گھر ہے, یہ آپ کا اپنا اسکول ہے, اس میں اب چیز دیکھیں یہاں کچرا پڑا ہوا ہے, آپ نے کچرا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. آپ کی کوئی چیز اگر برتن جا رہے ہو کچن میں جا رہے ہو, اکثر ہوتے ہیں بچے کھانا کھاتے ہیں, ہم اس کو تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں بیٹا یہ آپ کچن میں جا رہے ہو نا تو ایسا کرو, یہ برتن ابھی کھانا کھایا نا یہ وہاں تک چھوڑتے جاؤ. تو کیا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو ڈانٹ رہے ہیں, بچے کو تھوڑا سا جو ہے وہ موٹیویٹ, اس کو تربیت دے رہے ہیں, اس کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا آگے جا کے زندگی میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑے گی. کہیں جا کے فرینڈ شپ, کہیں میرے پاس اکثر بچے آتے ہیں, میرے پاس بچے آتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو کتنا ہم ٹرسٹ دیتے ہیں, کتنا اعتماد دیتے ہیں. دیکھیں میرے پاس بچیاں آتی ہیں جو یہاں کراچی میں بھی پڑھتی ہیں, اور جب ان کے لیے انٹرنیشنل اسٹڈی کے لیے باہر جاتی ہیں تو بچوں کو ماں تو ساتھ نہیں جائے گی, نہ کوئی اور پیرنٹس جائے گا. اس بچی کو آپ نے باہر بھیجنا ہے, بچی کو اتنا کمیونیکیٹ کر دیں اور جو ایجوکیٹ کر دیں کہ بیٹا تمہاری ایک لمٹ ہے, تم وہاں کے یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں اسٹڈی کے لیے جا رہے ہو, تم نے ان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہر طرح کے ساتھ لوگ ہیں, وہ لڑکوں کے ساتھ بھی آپ نے بیٹھنا ہے, وہ آپ نے جوائنٹ اسٹڈی بھی کرنی ہے, کمبائنڈ اسٹڈی بھی کرنی ہے, لیکن اس کو بچی کو یہ پتہ ہونا چاہیے بچے کو کہ میں نے کس کو کہاں کس لمٹ میں رکھنا ہے, اور اپنا کانفیڈینس ہونا چاہیے, اور پیرنٹس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی بچی کی اور بچے کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہے. گڈ. اچھا ایک چیز میں نے بڑی کہاں دیکھی ہے, اس کو ذرا بند کیجیے گا, میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ جو اسپورٹس میں میل ہو یا فیمیل ہو ان کا کانفیڈنس بڑا زبردست ہے. بے شک وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے کم گو ہیں, بات نہیں کریں. میرے پاس یہاں پر بہت ساری خواتین ٹیم آئی ہیں, فٹ بالر آئی ہیں, کرکٹر خواتین آئی ہیں, ٹائیکوانڈو کہیں گے, بڑی ہمیں لگتا ہے جیسے خاموش طباسی ہیں, لیکن آپ یقین کریں ان کا لوگوں کے درمیان کانفیڈنس لیول جب ان کو یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا بات کریں تو آپ ان کو معمولی نہ لیں. تو میں نے ایک چیز دیکھی جو اسپورٹس میں لڑکیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ میں لڑکیوں کی بات کروں گی کیونکہ اکثر ہم لوگ اپنی عورتوں کو یا خواتین کو باہر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں وہ فیس کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہیں. اگر آپ اسپورٹس میں بچیوں کو ڈالیں تو یقین کریں وہ اپنے آپ کو مطلب سیلف ڈیفینس میں وی آئی پی ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ بہت سے جب پیرنٹس, ہم کسی ٹیم کے لیے سلیکشن ہوتی ہے اور فیمیلز یعنی بچیوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ یہی اگر ان کے پیرنٹس آتے ہیں ہم سے شیورٹی کے لیے یا ہم سے بات کرنے کے لیے کہ یہ بچیاں جا رہی ہیں سر کون آپ کے ساتھ, ہمارے ان کے ساتھ کون ہوگا, تو یقین کریں کہ ان بچیوں پیرنٹس سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کی بچی یا جو بچی اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں اس بچی کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ہوگا کہ وہ بچی جا کے باہر جائے گی اور شہر کا دوسرے شہر میں جا رہی ہے, وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, وہاں گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے.
وہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے, لیکن یہ جو تربیت اور یہ جو سیکھے گی نا, وہ جو روڈ کا سیکھا ہوتا ہے وہ کسی کتاب میں سکھاتا نہیں ہے. بالکل تو وہ جو بہت اچھا, وہ جو انسان آپ پبلک میں سیکھتے ہیں نا, وہ آپ کو کسی مدرسے میں نہیں سکھایا جا سکتا. حقیقت ہے, بالکل صحیح کہا. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اسپورٹس کی, فٹنس کی, ایکسرسائز کی, یہ بہت ساری چیزیں آپ کو, میں یہ کہوں گی کہ آپ بہت چیزیں فیس کرنے میں آپ کو ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. اسی لیے اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اگر آپ خود ہی لاغر ہوں گے تو ہم محتاج ہوں گے ہمیشہ دوسرے کے. بالکل ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. کانفیڈنس دیکھیں, کانفیڈنس آتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری فورسز, بالکل کتنی آرمی دیکھے, نیوی دیکھے, لوگ ڈیلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کو پریفرنس دیتے ہیں. ان کی کلاسز ہوتی ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہ یقین کریں یہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں نا تب بھی اپنے لائف اسٹائل کو نہیں چینج کرتے. ڈیفینیٹلی ان کی جو بھی ان کے 20-25 سال جو ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے, ان کی جاب کا ایک حصہ ہوتی ہے, اس کے اندر وہ ڈیلی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی باڈی بھی اس طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اور ان کی جو ہے وہ ایکسرسائز کا. اب دیکھیں صبح ہم سنڈے کے دن بھی میں اٹھ جاتا ہوں, وہ کہتی خدا را واسطہ ہے سو جا, صبح 6 بجے اٹھ گیا, چھٹی کا دن ہے. لیکن وہ عادت ہوتی ہے, کسی گھڑی کی ضرورت نہیں ہوتی. نماز اذان کا ٹائم ہوتا ہے, اللہ میاں الحمدللہ خود سے رات کو 2 بجے بھی سوئیں تب بھی صبح نماز پہ اٹھنا ہے, اور پھر اس کے بعد دوپہر میں سونا نہیں ہے. یہ نہیں کہ دوپہر میں پھر لمبے پہ گئے لسی پی کے, تو یہ چیز نہیں ہے. آپ نے ایک صبح اٹھ گیا تو پھر رات تک آپ نے جو ہے نا وہ چلتے ہی رہنا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایک روٹین چل رہی ہے, وہ چلتی رہتی ہے. میں سب دوستوں جاتے جاتے ناظرین کو کیا میسج دیں گے نوید بھائی؟ دیکھیں, ہیلدی کھائیں اور نیند پوری کریں. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی اچھی نیند آپ کی اچھی باڈی لائے گی, اچھا آپ کا مائنڈ کو ڈیولپ کرے گی. سو آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں, دوسروں کے ساتھ تعاون کریں, اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں, اپنے بڑوں کی عزت کریں. ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں. پاکستان زندہ باد. کیا بات ہے زوید, تھینک یو سو مچ نوید بھائی, خوش رہیں آپ, اپنے بچوں کو یوں ہی ٹرین کرتے رہیں اسپورٹس میں. تھینک یو آپ سو مچ. بلاتی رہیے اسی طرح, آئندہ پکوڑے کا وعدہ ضرور پورا کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اچھا, یہ ہمارے جتنے گیسٹ ہیں ہمارے مارننگ شو کی ایک فیملی ہو گئے, تو اسی لیے انہوں نے لائیولی کہہ دیا. چلے کوئی بات نہیں, خود تو لو بھائی لے کر نہیں, ہمیں پکوڑوں پہ لگا دیا. ہم تو پہلے سے یہاں موجود تھے, آپ باہر سے آئے تھے. چلیں جی, یہ تو ایک جسٹ گپ شپ ہے. اور ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں لیں گے بریک, کیونکہ ابھی اس کے بعد جو آ رہا ہے سیگمنٹ وہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے, کیونکہ پچھلے ویک بھی ڈسکس کیا تھا, تھوڑا سا رہ گیا, ہم چاہتے ہیں اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.